अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी बात पिछली मरतबा ये हो रही थी कि ज़बानी तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें या न्यू टेस्टामेंट की किताबें एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक मुंतकिल होती गईं और ये कोई मुनज़्ज़म तरीक़ा नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे लोग जो है यही तरीक़ा अपनाते थे कि शादी का गाना हो या जंग का गाना हो या जीतने का गाना हो, और उसकी मिसालें हमने देखी बाइबल में कि किस तरीके से ये गाने मौजूद हैं। और ये भी बात हमने देखी कि जो ज़बानी तौर पर बात पहुंचाई जाती है और वो 100 साल 200 साल 300 साल तक इसी तरीके से अगर चलता जाए और उसके ऊपर कोई पकड़ ना हो, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे ना हो, कोई मुनज़्ज़म तरीक़ा ना हो, तो बात कुछ का कुछ हो जाती है, तारीख़ कहानी किस्से में बदल जाता है और फिर वो बातें ख़याली भी हो जाती हैं। और उसकी एक मिसाल हमने जजेस 9 नंबर के बाब और 7 से 21 नंबर की वर्सेस के अंदर हमने बाइबल में देखा, और उसको उर्दू ज़बान में उर्दू बाइबल में मैंने पढ़ के सुनाया कि किस तरीके से जोथम वो एक पहाड़ी पर चढ़ता है और फिर लोगों से ये कहता है कि लोगों मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो खुदा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। एक मर्तबा क्या होता है कि जैतून के पेड़ के पास में सारे दरख्त मिल कर के जाते हैं और जैतून के पेड़ को कहते हैं कि तू हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा, तू हमारे ऊपर सल्तनत कर। जैतून का पेड़ कहता है कि मेरी चिकनाहट, मेरा तेल जो मैं खुदा के लिए इस्तेमाल होता हूँ, लोगों के लिए इस्तेमाल होता हूँ, तो क्या उसको छोड़ करके मैं बादशाहत करूँ? और उसका वो इनकार करता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ दरख्तों के पास में वो पेड़ जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये जो 5 किताबें जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी, पहली 5 किताबें जो ओल्ड टेस्टामेंट की हैं, उनको वो मूसा अलैहिस्सलाम से मुंसलिक करते हैं, कहते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखी। क्या ये किताबें जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको लिखी हैं? अगर आप खुद भी इसको पढ़ेंगे तो खुद इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ये लिखा हुआ नहीं है। और ये बात अभी अभी नहीं, बल्कि सदियों से ये बात चली आ रही है। शुरू के लोगों ने, ईसाइयों ने और यहूदियों ने, शुरू के लोगों ने तो इसको मूसा अलैहिस्सलाम से जोड़ दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखा है। लेकिन बाद के लोगों ने जब इसके ऊपर तहकीक करना शुरू की, जब इसको पढ़ना शुरू किए, तो लोगों में शुबहा पैदा होना शुरू हुआ कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तो नहीं हो सकती, मूसा अलैहिस्सलाम इस तरीके से तो नहीं लिख सकते। और ये सदियों से चला आ रहा है और धीरे धीरे अब वो मुकाम पहुंचा है कि सारे के सारे लोग, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हों, चाहे वो रोमन कैथलिक के पादरी हों, सारे के सारे लोग इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम या मूसा की तरफ से ये लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो स्कॉलर्स हैं, जो तहकीक करने वाले हैं, जो आला किस्म के नॉलेजेबल लोग हैं, वो लोग ये बात को तस्लीम करते हैं। आम जनता या आम पब्लिक या वो मिशनरी जिसको ये फिक्र है कि दावत वो आम करे ईसाइयत की, उसको ये बात हजम नहीं होती है और ये वो तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं है। क्योंकि अगर ये बात मान जाता है तो फिर उसकी तबलीग ही ख़त्म हो जाएगी कि ये किताब अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी। लेकिन हम उस बात पर आते हैं कि किस तरीके से ये नतीजा अखज़ हो पाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की ये लिखी हुई किताब नहीं है। सबसे पहले जिसने ये बात उठाई वो 11वीं सदी ईस्वी के अंदर इसहाक, आइज़ैक, वो अपनी ज़बान में बोलते हैं, आइज़ैक इब्न यशूश। आइज़ैक
ابن یشوش یا اسحاق ابن یشوش یہ مسلم اسپین میں بادشاہ کا فزیشین ہوا کرتا تھا. اس نے سب سے پہلی مرتبہ جینیسس چیپٹر 36 پہلی کتاب بائبل کی پیدائش باب نمبر 36 کے اندر ایڈومائٹس ایک قوم ہے، وہ بادشاہوں کا ذکر ہے اور ان کا شجرہ ہے، ان کا جینیالوجی ہے. بائبل جو یہ پڑھے گا وہ دیکھے گا کہ بائبل کے اندر شجرے بہت سارے ہیں، یہ اس کا باپ، یہ اس کا باپ، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، اس طریقے سے بہت سارے ہیں. تو یہاں پر بھی 36 نمبر کے باب کے اندر جینیسس پیدائش جو پہلی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ منسلک کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہیں، یہ پہلی کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سے. اس کتاب میں باب نمبر 36 کے اندر آپ ایڈومائٹس بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے. ایڈومائٹس ایک قوم ہے، ہم اس کی تحقیق میں نہیں جائیں گے کہ یہ ایڈومائٹس قوم کون سی ہیں، بلکہ اتنا ہی جانیں کہ ایڈومائٹس بادشاہ ہوا کرتے تھے. ان کی جینیالوجی وہاں پر لکھی ہوئی ہے جینیسس چیپٹر 36 میں. اسحاق ابن یشوش انہوں نے تحقیق کی کہ یہ ایڈومائٹس بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نہیں ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد یہ ایڈومائٹس بادشاہ وجود میں آئے. اب بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں وہ لوگ وجود میں آئے اور ان کا ذکر موسیٰ علیہ السلام خود کریں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ کہیں ہم کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات لکھی. اب یہ تحقیق جب انہوں نے کی اور لوگوں کے سامنے آیا تو ہنگامہ ہوا اور لعن طعن ہوئی، اور اس طریقے سے ہمیشہ ہوا. جب جب اس طریقے سے کوئی بولتا تھا، اب یہ شخص تو یہودی ہی تھا، تو اس کے اوپر لعن طعن ہوتی تھی، اور لعن طعن ہونے کے بعد میں کبھی کبھی وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے تھے یا کبھی کبھی ان کو ختم کر دیا جاتا تھا. اس قسم کی ساری باتیں ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد میں 17ویں صدی میں تھامس ہیبس، یہ بھی ایک پادری اور اعلیٰ قسم کے عہدے پر فائز آدمی عیسائیوں میں 17ویں صدی میں، یہ جینیسس یا پہلی 5 کتابوں میں وہ بہت سارے نقائص اور وجوہات نکالتے ہیں کہ ان وجوہات کے بنا پر یہ کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہم نہیں جوڑ سکتے. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بائبل میں یا پہلی 5 کتابوں میں آپ یہ جملہ بار بار دیکھیں گے، ٹو دس ڈے، آج کے دن تک، آج کے دن تک، آج کے دن تک. مثال کے طور پر پیدائش 22 نمبر کے باب اور 14 نمبر کے ورس کے اندر ہے کہ یہ دن، آج کے دن تک اس پہاڑ کو خدا کا پہاڑ کہا گیا اور اسی پہاڑ سے مہیا کیا جائے گا. یہ جینیسس چیپٹر 22 22 نمبر کا باب جو ہے وہ اس واقعے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک وہ بیٹا جو ہے اسحاق علیہ السلام ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک اسماعیل علیہ السلام دوسرے جو بیٹے کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کو وہ ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. لیکن وہاں بیٹے کی قربانی نہیں ہوتی، اور وہاں پر قربانی ایک مینڈے کی ہو جاتی ہے، کھانے والے جانور کی ہوتی ہے، جس کی یاد میں ہم وہ تہوار مناتے ہیں. تو یہ باب اس متعلق ہے، اور اس پہاڑ پر اس بیٹے کو لے جاتے ہیں، اور وہ پہاڑ کا نام اب وہ بولتے ہیں کہ یہ خدا کا پہاڑ ہے اور یہاں سے مہیا کیا جاتا ہے. تو وہاں پر یہ جملہ ہے ٹو دس ڈے، یہاں آج تک یہاں پر یہ پہاڑ جو خدا کا ہے یہاں پر مہیا کیا جاتا ہے. تھامس ہیبس کہتے ہیں کہ یہ جملہ آج کے دن تک، آج کے دن تک کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہے، کوئی بھی انسیڈنٹ پیش آ رہا ہے،
اس انسیڈنٹ کے بعد میں, اس واقعے کے بعد میں یہ جملہ جوڑ دینا کہ آج کے دن تک یہ جملہ جب یہ لکھا جا رہا ہے اس واقعے کے دوران, جب یہ واقعہ ہو رہا ہے اس وقت یا اس زمانے میں جب لکھا جائے گا تو اس طریقے سے نہیں کہے گا کہ آج کے دن تک. یہ تو تبھی ممکن ہوگا کہ وہ زمانہ کو چھوڑ کر کے بعد کے زمانے میں کوئی لکھے اور پھر یہ کہے آج کے دن تک. یہ ایک نقطہ تھامس ہیبس نکالتے ہیں اور باتوں کے ساتھ ساتھ کہ اس طریقے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب یہ نہیں ہے. ڈی لی پیریرے نام بہت مشکل ہے, فرینچ ہے غالباً, کس طریقے سے اس کا نام پروناؤنس کروں مجھے نہیں معلوم, لیکن جو بھی ہو وہ بھی ایک ایسے ماہر آدمی تھے اور نالجبل تھے اور اپنے منصب پر, عہدے پر فائز تھے. انہوں نے بھی ایسی ہی تحقیق کی اور ساتھ ساتھ جو باتیں ابن یشوش اور تھامس ہیبس نے بتائی اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دوسری باتیں پیش کیے کہ دیکھیے یہ بھی باتیں ہیں جس طریقے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کتابیں موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی نہیں ہیں. مثال کے طور پر وہ ایک نئی بات پیش کرتے ہیں کہ ڈیوٹرانومی جو استثناء 5ویں کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کی, پہلے ہی ورس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی جارڈن ندی کے اس پار سے, جارڈن ندی کے اس پار سے, اکراس دی جارڈن. یہ جملہ جو ہے کی ورڈ ہے اسحاق ڈی لے پیرر کے لیے, کی ورڈ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے اس شخص کے لیے جو جارڈن کی طرف ہو, وہاں رہتا ہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں, وہ یہ کہے کہ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے کہی جارڈن کے اس پار سے, جارڈن ندی کے اس پار سے. یہ تو تبھی ممکن ہوگا کہ وہ شخص جو لکھ رہا ہے اس بات کو وہ جارڈن کے دوسری طرف ہو اور موسیٰ علیہ السلام جارڈن کے دوسری طرف ہو, الٹے طرف ہو. تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کسی اور تیسرے آدمی کی طرف سے ہے. بہرحال پھر لان تان ہوتی ہے اس شخص کی اور اسی طریقہ حالت جیسے پہلے لوگوں کی ہوئی ویسے اس کی بھی ہوتی ہے, اور شاید ہو سکتا ہے جو مقام پر فائز تھا وہاں سے اس کو دستبردار کیا جاتا ہے, ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ بات کے اوپر اڑے رہتے تھے کہ جو بات حق بات ہے وہ بات ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے, لیکن کبھی کبھی اپنی جان کو بچانے کے لیے پیچھے بھی ہٹ جاتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور شخص اسپائنوزا, اس شخص نے, یہ بھی اونچے عہدے پر فائز تھے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے ایک نقطہ نکالا اور یہ نقطہ پھر ڈیوٹرانومی استثناء آخری کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے 34 نمبر کے باب میں, جہاں پر آپ کو تعجب ہوگا کہ یہاں پر اس باب کے اندر موسیٰ علیہ السلام اپنی موت کا ذکر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام, جب آپ یہ کہتے ہو کہ یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے, استثناء موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے, موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہے, اگر آپ یہ کہتے ہو تو اس باب کے اندر, یہ آخری کتاب ہے, اس باب کے اندر 34 نمبر باب میں یہاں پر لکھا ہے موسیٰ جب 120 سال کے ہوئے تب ان کو موت واقع ہوئی اور موعب جگہ پہ ان کو دفنایا گیا اور آج تک نہیں معلوم کہ ان کی قبر کہاں ہے. اور آگے یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی نبی موسیٰ کے بعد میں نہیں گزرا. اسپائنوزا کہتے ہیں یہ تو تبھی ممکن ہوگا بعد کے زمانے میں کہ موسیٰ کے بعد میں بہت سارے نبی آئے اور پھر وہ کمپیئر کرے, موازنہ کرے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے. تبھی تو یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آج تک موسیٰ جیسا دوسرا نبی نہیں گزرا. تو یقیناً یہ بات جو ہے موسیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی, موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہو سکتی. اس لیے
یہ اسکالر بھی یہ نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب یہ لکھی ہوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ کوئی شخص اپنی موت کے بارے میں لکھے اور یہ کہے کہ میں مرا. کوئی اپنی زندگی میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا یہ جملہ کہ میں 2 سال پہلے مرا. یہ جملہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے کہ جیتے جیتے وہ کہے کہ میں مرا. تو موسیٰ علیہ السلام جیتے جیتے یہ کہے کہ میں مرا، یہ پاسبل نہیں ہے. اور یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ 120 سال کی عمر میں مرے اور مواب کی زمین پر ان کو دفنایا گیا، لیکن ان کی قبر کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم. جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو یہ نتیجہ اپنے آپ نکل آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں لکھی ہیں. اور بھی باتیں آپ کو ملیں گی پہلی 5 کتابوں میں جہاں سے یہ نتیجہ بہت آسانی سے نکلتا ہے کہ یہ کتاب موسیٰ کی زبان سے نہیں ہے بلکہ اور کسی نے لکھا ہے. کس نے لکھا ہے، کس طریقے سے یہ وجود میں آیا، انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے. اور وہ ایک بہت ہی زبردست تحقیق ہوگی کہ کس طریقے سے یہ 5 کتابیں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتابیں ہمارے پاس میں مرتب اور وجود میں آئی ہیں. ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے، لیکن یہاں پر یہی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو چرچا کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے اور یہ کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھی، کیا دلیل ہے، کیا آپ کے پاس میں ایویڈنس ہے؟ صرف کتاب کو دیکھ کر کے اور یہ نتیجہ اپنے دماغ سے پیدا کر لے کہ یہ کتاب فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. یہ کتاب کا نسخہ آپ کو 9th سینچری میں مل رہا ہے اور وہ نسخے کو دیکھ کر کے آپ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں اس کے اندر اگر موجود ہیں تو آپ یہ فوراً اخذ کر دو، فوراً نتیجہ نکال لو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں لکھی ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا اس طریقے سے کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں لکھی جب تک کہ کوئی دلیل نہ ملے، جب تک کوئی بات ایسی ٹھوس نہ ملے. اور 900 سال کے بعد میں اگر آپ کو نسخہ ملتا ہے یہ، تو بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آپ کو یہ بات بتائے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے لکھی. موسیٰ علیہ السلام نے اگر لکھی ہے بات تو موسیٰ علیہ السلام ہی بتائیں گے اور یہ باتیں اسی کے اندر موجود ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ لکھی ہیں. تو اس طریقے سے ہم کو باتیں ملتی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلی 5 کتابوں میں جہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں لکھی. یہ جو موت کا ذکر ہم بتا رہے ہیں کہ ڈیوٹرانومی میں استثناء میں 34 نمبر کے باب میں ہے، اسی طریقے سے دوسری کتابوں کا بھی حال یہی ہے. دوسری کتابوں کا بھی حال یہی ہے. ڈیوٹرانومی جو موسیٰ علیہ السلام سے وہ منسلک کرتے ہیں، اگر جشوا اور سیمیول دوسری کتابیں ہیں جو سیمیول سے اور جشوا کے ساتھ میں وہ منسلک کرتے ہیں، تو ان کی کتاب میں بھی ویسے ہی ملتا ہے کہ جشوا اور سیمیول اپنی موت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سیمیول جو ہے ایسے ایسے مرا اور تب تب اس عمر میں مرا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی موت کے بارے میں کہے کہ میں فلاں فلاں وقت مرا؟ یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں. لیکن پھر بھی یہ باتیں ان کی کتاب میں ملتی ہیں. عیسائی حضرات دیکھتے ہیں، یہودی حضرات دیکھتے ہیں، لیکن ان کے کانوں پر جو نہیں رہتی ہیں، اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، پھر بھی دھڑلے سے ہٹ دھرمی سے وہی بات کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے. حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو بات حق بات سامنے آ جائے تو اس حق بات کو اپنانا چاہیے اور حق سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے. حق بات اپنانے کے لیے بائبل میں بہت ساری ورسز ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی زبردست مقولہ ہے، سیک ye truth and truth will set you free. اس بائبل کے حصے کو عیسائی حضرات مانتے ہیں کہ سیک ye the truth and truth will set you free. تو جو حق بات آ جائے تو حق بات اپنانے میں
गुरेज नहीं करना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए, क्योंकि हक बात अपनाने में ही हमारी कामयाबी है। उसी तरीके से 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 21 के अंदर न्यू टेस्टामेंट की किताब है, वहाँ पर भी ये बात लिखी हुई है कि कोई भी चीज़ आप ऐसे ही ना मान लिया करो जब तक कि उसका कोई प्रूफ ना हो। तो जब आपकी किताब ये तालीम देती है कि प्रूफ के साथ में, हक के साथ में बात को अपनाया करो, तो जब हक बात आ जाए आपके सामने तो उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात को उन्हीं आयतों से ख़त्म करता हूँ जिन आयतों से मैंने अपनी बात शुरू की थी। ये सूरतुल बकरा 2 नंबर की सूरत और 79 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि लानत हो उस शख्स पर जो अपने हाथ से लिखे और फिर कहे कि अल्लाह की तरफ से है, और ताकि वो उससे थोड़ा बहुत कमा ले। तो लानत हो जो कुछ वो लिखते हैं और लानत हो जो कुछ भी वो उससे कमाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।